रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, मैं उसके सिलसिले में आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इनमें जैसे कि आप अभी देखेंगे कुरान मजीद, हदीस, बाइबल और किसी मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे। कुरान मजीद के जिस हिस्से का हम मुताला करने जा रहे हैं ख़वातीन व हज़रात, वो शिर्क के बारे में कुरान मजीद का ये बयान है कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे और इसके अलावा उससे कम तर चीज़ों को माफ़ कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या वजह है कि शिर्क के बारे में अल्लाह ताला की इतनी सख्त वईद है और इसकी क्या वजह है कि ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, इसकी हम इंशाअल्लाह थोड़ी सी तफसील से इसको देखेंगे। इसके अल्फाज ये हैं, सूरह निसा की ये 48वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि जानते बूझते किसी को उसका शरीक ठहराया जाए। इसके नीचे अलबत्ता जिसके लिए जो गुनाह चाहेगा अपने कानून के मुताबिक बख्श देगा, और इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जो अल्लाह का शरीक ठहराता है वो एक बहुत बड़े गुनाह का इफ्तरा करता है। तो ख़वातीन हज़रात, इसमें जो दो अहम चीज़ें आप इस आयत के अंदर देख रहे हैं वो ये हैं कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करते, और जो अहम बात समझने की है वो ये है कि जानते बूझते शिर्क को माफ़ नहीं करते, क्योंकि वो शिर्क जो इंसान से गलती से हो जाए या अज़म तनब्बो के हवाले से हो जाए, वो इस वईद का मुतकाज़ी नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ वही गुनाह हैं जो शिद्दत से अल्लाह ताला के यहाँ सज़ा के मुस्तौजिब हैं या उन पर सज़ा दी जाती है, कि जो इंसान समझते हुए, जानते हुए और अपनी यूँ समझ लीजिए कि डिलिबरेट तरीके से, इंटेंशनल तरीके से करे। इसके अलावा जो गुनाह हैं जो बाज़ दफ़ा इंसान की तवज्जो ना होने की वजह से हो जाती हैं, तो उसमें अल्लाह ताला से अगर आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर सकता है। तो एक चीज़ तो ये है कि शिर्क का जो घरानापन है उस पे तो अभी हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस घरानेपन पे जो सज़ा है वो उसी पर है कि जो जानते बूझते किया जाए, जिसको डिलिबरेटली किया जाए, जिसको इंटेंशनली किया जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि इससे जो कमतर गुनाह हैं उनको अल्लाह ताला जो है वो माफ़ कर सकता है, लेकिन वो माफ़ी का भी कानून है, वो अलग टप नहीं है। यग़फ़िरु जो है कहा गया है लिमन यशा, यग़फ़िरु के जो अल्फाज आए हैं कि जिसके बारे में वो चाहे वो मग़फ़िरत कर दें, तो वो हमेशा अल्लाह ताला के यहाँ कानून के लिहाज से है। यानी कानून जो है वो खुदावंद ताला का कानून ये है कि जो लोग माफ़ी के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तौबा और इस्तिग़फ़ार की है और अपनी ज़्यादती की तलाफ़ी भी की है, अपने गुनाह की तलाफ़ी भी की है, तो अल्लाह ताला जो है उनको माफ़ कर सकते हैं। और जिन्होंने तलाफ़ी भी नहीं की, जिन्होंने तौबा भी नहीं की और अपने गुनाह पे वो जरी हो गए हैं, तो ज़ाहिर है कि वो इसके मुस्तहिक नहीं है। तो दो चीज़ें हैं जो इन आयात इससे पहले कि शिर्क के कॉन्सेप्ट को समझें, वी शुड नो, और वो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये है कि ये नाकाबिल माफ़ी तब है, इट इज़ अनफॉरगिवेबल व्हेन यू डू इट डिलिबरेटली, यू डू इट इंटेंशनली। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे कमतर चीज़ों के बारे में, इनसे कमतर गुनाह जो है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उनको जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन जिसको चाहेगा कर से ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसमें अलग टप मामला रखा हुआ है, बल्कि कुरान मजीद के दूसरे मकामात से वाज़ेह है कि यहाँ ये मुराद है कि अल्लाह ताला जिसको अपने कानून के मुताबिक बख्शना चाहेगा। और ये जो अल्फाज कुरान मजीद में आते हैं ना कि जिसको चाहेगा, इसको भी समझ लेना चाहिए कि अगरचे ये कानून से मुतल्लिक हैं, लेकिन ये इस तरफ भी हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि उस ज़माने में जो लोग शिर्क करते थे, जिनके अपने देवी और देवता थे, वो ये समझते थे कि अल्लाह ताला के आगे अगर सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला को बाज़ चीज़ों में पाबंद कर देंगे, बाज़ चीज़ों उसके बारे में उनको उन पे हावी हो जाएंगे कि आपने फलां को मिसाल के तौर पे सज़ा नहीं देनी। तो यहाँ अल्लाह ताला जब भी कहते हैं ना कि जिसको चाहेगा, तो यहाँ स्ट्रेस असल में ये है कि कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकेगा। जब वो अपने कानून के मुताबिक फैसला कर लेगा कि a certain person deserves such and such a punishment, तो no one will be able to stop him। तो जिसको चाहेगा से ये शिद्दत है जो बयान की जाने पेश नजर है, वरना जिसको चाहेगा से इंसान असल में ये समझता है ना कि जैसे ये अल्लाह ताला की बस मर्जी है, तो वो मर्जी का जो पहलू है वो तो अलग से पता चल गया कि वो एक कानून के तहत है कि अल्लाह ताला अपने कानून के तहत माफ करेंगे। लेकिन जब जिसको चाहे को वो जब स्ट्रेस देना चाह रहे होते हैं तो ये है कि कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकेगा
کوئی ان کو کوئی دیوی اور دیوتا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھائی پلیز ان کو فلاں کو آپ معاف کر دیں. تو یہ ایبسولوٹ اتھارٹی کا بیان ہے کہ no one will be able to influence his decision once he makes it in the light of wisdom, I mean his own law and wisdom. تو اس وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں خواتین حضرات کہ جو اگر ہمارے ذہن میں نہ ہوں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شاید معاملہ جو ہے وہ اس کی ڈسکریشن پہ ہے. نہیں، ڈسکریشن سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ڈسکریشن ہے کہ جو قانون سے یا قانون کی پابندی کے حوالے یعنی اس کے اپنے قانون کے تحت ہے. یعنی جو ڈیزرو کرتے ہیں مغفرت وہی ان کو کیا جائے گا، جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی. تو یہ خداوند تعالیٰ کا قانون بھی ہے. اب یہ جو بات ہے جو اس میں اصل میں بیان ہوئی ہے کہ وہ کیا پہلو ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، وہ انفارگیویبل ہے. تو خواتین حضرات اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے، جو چیز جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد جرم ہے کہ جس کے بارے میں آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فالس اسکرپشن کرتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی ایسوسیٹ ہے، if I have a partner, only I can divulge this secret. سر میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا کوئی پارٹنر ہے. یہ بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں دیوی اور دیوتا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور وہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ سپریم گاڈ مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ he has actually associated some partners with him، تو خدا کہتے ہیں یہ تو انفارمیشن میں بتاؤں گا آپ کو. It's something which I know and I am privy to. So if I have not told you anything of this sort، تو آپ پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا. جب میں نے نہیں بتایا تو it is something that you have invented. It is something that you have fabricated. اور پھر نہ صرف یہ فیبریکیٹ کیا ہے، میرے پہ اس کو پھر افترا کر دیا ہے، فالسلی اسکرائب کر دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر آپ نے اس کو جانتے بوجھتے کیا ہے، یو نو کہ خدا ایک ہے، یعنی آپ کنونسڈ ہیں، لیکن کسی نہ کسی ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے، ایروگنس کی وجہ سے، وٹ ایور ریزن آپ نے کہا کہ نہیں آئی ول ایسوسیٹ پارٹنرز ود گاڈ. تو یہاں اللہ میاں کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فورگیو سچ اے پرسن. اینڈ آئی تھنک یہ ایک بہت جسٹیفائڈ چیز ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو ڈیلیبریٹلی بھی کیا اور فالسلی اسکرائب بھی کیا، یعنی یو آر میکنگ اے فالس اسکرپشن اینڈ ڈوئنگ اٹ ڈیلیبریٹلی. اس پر خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پھر آسانی سے معاف نہیں کیا جائے گا، اور خداوند تعالیٰ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید رکھتے ہیں. تو یہ اب شرک بذات خود کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں جب آپ لوگوں کو شریک کرتے ہیں، یعنی جب آپ خلق اور امر میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں. خلق اور امر کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نے جیسے تخلیق کیا ہے تو ویسے ہمارے دیوی دیوتا بھی تخلیق کرتے ہیں. اور امر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی گورننس کا معاملہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ گورننس میں ہمارے جو فلاں دیوتا ہیں وہ بھی شریک ہیں. تو خلق اور امر دو خدا کی صفات ہیں، ٹو کریٹ اینڈ ٹو ایڈمنسٹر. ان دونوں میں جب آپ شریک کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات کی جو اللہ تعالیٰ کی رائٹس میں، اس کے حقوق میں اور اس کی ذات میں ایک شرک کا باعث بنتے ہیں. اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، جس میں آپ اللہ کی ذات کو ایک خاص طرح سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اصل اللہ کی ذات ہے اور کائنات جو ہے اس کا عکس ہے، اور کائنات کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ہے کہ جیسے پلک جھپکائی ہوئی ہے، اس کائنات کو کریٹ کیا ہوا، جیسے ہی پلک جھپکے گی تو وہ واپس اس کے اندر چلا جائے گا، اور وہ کائنات جو ہے وہ پوری دنیا اس کے اندر ضم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہمارے ہاں کسی کو خدا کا وجود سے ماننا، جیسے خدا کا بیٹا ماننا یا کوئی اور ایسوسیٹ کرنا، یہ سارے وہ شرک کے مظاہر ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اس وجہ سے یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ایک اور امپورٹنٹ بات شرک کے بارے میں یہ ہے کہ شرک کرنا، شرک کا ارتکاب کرنا، to do something which is regarded as شرک، اور مشرک ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ سینونیمس نہیں ہے، یہ ایک نہیں ہے. شرک تو ایک توحید پرست سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ غلطی سے انسان اس پہ گامزن ہو سکتا ہے، وہ ڈیویشن ہے. لیکن مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے شرک کرتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں جہاں پہ شرک استعمال ہوا ہے ایز اے ورب، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ انسٹنس آف ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو پالیتھیزم. اور جہاں مشرک کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پرسن ڈیلیبریٹلی از ڈوئنگ سم تھنگ بیکاز ہی نوز دیٹ ہی از ایکچولی انکلائننگ ہمسیلف ٹوورڈز دس آئیڈیالوجی. تو یہی وجہ ہے کہ شرک جو ہے وہ اہل کتاب بھی کرتے ہیں جب حضرت مسیح کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جو نصارہ ہیں، لیکن وہ مشرک نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس شرک کی تعویل کرتے ہیں،
وہ ان سے یہ ایک بحث ہے جس کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو شرک ہے، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ توحید کی ایک قسم ہے. اس کو خدا نے اس تعویل کو ایکسیپٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو اس کو شرک کہیں گے، لیکن اگر آپ اس کو شرک نہیں کہتے، اس کو توحید ہی قسم کہتے ہیں، تو ہم یہ اس کے جواب میں کہیں گے آپ مشرک تو نہیں ہیں لیکن آپ سے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے. یہی معاملہ ایسے مسلمانوں کا ہے کہ جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں یا مثال کے طور پہ نظر نیاز کرتے ہیں کسی اور سے، تو ان کو بھی یہی کہیں گے کہ جی اگرچہ آپ توحید پرست ہیں، آپ ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن یہ آپ کر شرک رہے ہیں. بالکل ایسی کہ جیسے حضرت مسیح کے ماننے والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کا ایک بیٹا بھی بنا لیتے ہیں تو یہ شرک ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، کہ اصلاً ایک آدمی موحد ہے، اصلاً ہی اور شی از اے مونوتھیسٹ، لیکن ہی اور شی اسٹمبلز انٹو پولیتھیزم. تو اسٹمبل ہونا یا ارتکاب کرنا ڈز ناٹ میک اے پرسن مشرک. اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جان لیں کہ شرک اور مشرک ہونے میں فرق ہے. دے کی ناٹ بی اکویٹڈ. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ پورے کے پورے قرآن میں یہ بڑی امیزنگ فیکٹ ہے کہ پورے کے پورے قرآن میں اہل کتاب کو مشرک کہیں نہیں کہا گیا. کرسچنس کو مشرک کہیں نہیں کہا گیا. آپ دیکھیے نا کہ دے آر ڈوئنگ دا ورسٹ ٹائپ آف شرک بائی ایسوسیٹنگ سن ٹو ہم، ہے نا. لیکن یہی کہا گیا کہ آپ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، بٹ چونکہ آپ اس میں تعویل کر رہے ہیں، ڈبیٹ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وی آر وی بلیو ان مور دین ون گاڈ، تو اس لیے ہم آپ کو مشرک نہیں کہیں گے. تو جب تک وہ جو شخص ہے وہ خود اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم بلیونگ ان مور دین ون گاڈ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ ہی مائٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ وچ از exactly the same as believing in more than one God, even then you will not call him a mushrik. یہ قرآن نے ایک بہت بڑا ہمیں سبق اور لیسن دیا ہے that needs to be understood because اس کا بہت دور تک اس کے اثرات پڑتے ہیں. خواتین حضرات، آئیے ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ حدیث ہم پڑھیں گے اس میں. اور یہ حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ مشہور روایت ہے اور بہت ہی دل نواز حدیث ہے. بخاری میں یہ بیان ہوئی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے ہیں استخارے کی، اس استخارے کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں خواتین حضرات آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جو استخارے کے بارے میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جیسے یہ کوئی ایسی دعا ہے کہ جس کو کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ آ جاتا ہے، اور شاید وہ اشارہ جو ہے خواب کی شکل میں آتا ہے، اور اس خواب کے نتیجے میں ہم دنیا میں جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں. اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ فیصلے پر مطمئن نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ خواب آ گیا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، خواب میں لوگوں نے سانپ دیکھ لی، خواب میں لوگوں نے آگ دیکھ لی، تو اس سے تعویل یہ کی کہ بھی ہم نے استخارہ کیا اور ادھر سے خدا کا جواب آ گیا خواب کے اندر، لہٰذا اب ہمیں اس استخارے کا نتیجے کو فالو کرنا ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہم آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت عام ہے. تو یہ درست کانسیپٹ نہیں ہے خواتین حضرات، کیونکہ دیکھیے استخارہ جو ہے وہ ایک دعا ہے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی استخارے کا لفظی مطلب ہے خیر طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی دعا مانگنا، اچھا اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی اور دعا ہوتی ہے ویسے یہ بھی دعا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے دعا کرنے سے لازماً کوئی آپ کو خواب آ جائے گا، جیسے کسی اور دعا کرنے سے بھی خواب نہیں آتا. یہ ایک ہمارے ہاں ایک چیز ہے جو بنا لی گئی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. دعا آپ کریں گے، اور دعا کرنے سے پہلے جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ نے پہلے وہ پوری کرنی ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے جس چیز کے بارے میں دعا کے لیے سوچا ہے اس کے بارے میں جو آپ پہ ذمہ داری عائد ہوئی تھی کہ آپ نے پوری کی ہے. مثلاً اگر آپ امتحان میں کامیابی کی دعا مانگتے ہیں تو کیا آپ نے وہ اتنی محنت کر لی ہے، یا محنت کر کے اپنے امتحان دیا، یا آپ نے بغیر پڑھے امتحان دے دیا اور پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پہلے آپ یو ہیو ٹو ڈو واٹ از ریکوائرڈ آف یو، پھر خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ آئی ول ایڈ اف آئی تھنک اٹ از اکارڈنگ ٹو مائی وزڈم، کہ میں اس کو قبول کروں. تو سب سے پہلے ہمیں دعا کا فلسفہ سمجھنے کے لیے جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا کام کرنا ہے. اگر کسان بیج بوئے بغیر دعا کرے گا تو پھل نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ہاں، کسان اگر بیج بونے کے بعد دعا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں لیٹ سے کہ فصل میں کوئی سنڈی وغیرہ آ جاتی ہے یا کوئی ایسا ناگہانی پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ خدا سے دعا کرتے ہیں، تو اس موقع پہ جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی حکمت کے لحاظ سے اس قبول بھی کر لیتے ہیں اور رد بھی کر لیتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو استخارے کا جو موقع ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ یو آر فیسڈ ود ٹو ایکول پاسبلٹیز اینڈ بوتھ آر ایکولی گڈ، یعنی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ
आपको एक जॉब ऑफर हुई है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एंड बोथ आर इक्वली गुड, आप समझते हैं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, अब आप इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ चॉइस, तो आप यहाँ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं कि अल्लाह ताला आप मुस्तकबिल को जानते हैं, आप ही जानते हैं कि मेरी दुनिया और आखिरत में मेरे लिए बेहतरी क्या है, तो काइंडली मेरे लिए वो मुकद्दर कर दीजिए जो मेरे लिए बेहतर है। तो इसमें देखिए कि यू आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स, यू हैव टू इक्वल वेज टू गो, आपको दो रिश्ते आ जाते हैं अपने बेटी के लिए, और दोनों इक्वली गुड हैं, दोनों की हर लिहाज से आपने छान पटक कर ली, मेरिट पे आपने देख लिया कि बोथ आर एक्सेप्शनली सूटेबल, लेकिन यू आर नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड। तो दूसरा ये इस्तिखारे का प्रिंसिपल ये पहला ये है कि यू हैव टू डू द ड्यू, यू हैव टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। दूसरा ये है कि इट हैज टू बी, आई मीन ये दुआ वो मौका है कि जब इट इज समथिंग ऑफ अ सिचुएशन कि जहां आपको नजर आ गया है कि अकल फैसला नहीं कर पा रही, यानी यू आर नॉट, यू डोंट हैव सफिशिएंट डेटा बिकॉज बोथ आर इक्वली, आई मीन पॉसिबल, इक्वली गुड, इक्वली अपीलिंग। तो नाउ यू नीड समवन एल्स टू टेल यू कि भाई देखो अभी तो अकल आपकी यही कह रही है, लेकिन मुस्तकबिल के हाथ से इसको बेहतर करने की क्या सूरत है। उसके बाद आप ये दुआ करते हैं, और इस दुआ के अल्फाज अभी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और आप इसको अंदाजा लगा लें दुआ पढ़ के भी, ये कितनी जबरदस्त दुआ है इस लिहाज से कि ये आपका अल्लाह ताला में ईमान रिवाइव करती है, ये आपको अल्लाह ताला के हवाले से बताती है कि खुदावंद ताला मैंने तो जो मेरे बस में था वो कर लिया, छान पटक भी कर ली मैंने, सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कर ली, फिजिबिलिटी सारी मैंने देख ली, हर चीज की जो मुनासिबत है उसको भी देख ली, अब मेरी बस हो गई है, और मेरे सामने या तो एक डेड एंड है और या इक्वली मतलब दो चीजें इक्वल तरीके पे मेरे साथ मौजूद है, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। आई एम नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड, नाउ यू हेल्प मी। ये वो मौका है कि जब आप हाथ उठाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, और मैं अब आपके सामने इस दुआ के अल्फाज भी रख देता हूं ताकि आप देखेंगे कितनी शानदार दुआ है। तो इसके अल्फाज ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिर वला अक़दिर व तअलमु वला अअलम व अन्त अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलम अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्ता तअलम अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फसरिफ़हु अन्नी वसरिफ़नी अन्हु वक़्दुर ली अल खैर हैसु कान सुम्मा रज़्ज़नी बिही। बहुत शानदार दुआ है कि ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ, और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगता हूँ, और तेरे फजल अजीम का तलबगार हूँ कि कुदरत तू ही रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं, इल्म तुझी को है और मुझको इल्म नहीं, और मैं नहीं जानता, और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ए मेरे खुदा, अगर तू जानता है कि ये काम जिसके लिए मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है, तो मेरे लिए इसको आप यानी मुकद्दर कर दीजिए, वक्ती तौर पर अंजाम के एतबार से ये खैर है तो इसको मेरे नसीब में आप मुकद्दर कर दीजिए, और इसका हसूल मेरे लिए आसान कर दें कि मैं इजीली इसको ऑब्टेन कर सकूं, और फिर मुझे इसमें बरकत भी अता फरमाए। ये एक बात है। और फिर देखें अगली बात यह है कि अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से बुरा है, ये या मेरे मामला में जो वक्ती तौर पर जो अंजाम है उसके लिहाज से ये ठीक नहीं है, तो तू मुझसे इसे हटा दे और मुझे भी इससे हटा दे, यानी अगर ये चीज दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर मी, जस्ट मेक मी गो अवे फ्रॉम दैट थिंग। फिर मेरे लिए खैर मुकद्दर फरमा दे जहां भी वो हो, और इससे मेरे दिल को मुतमईन भी कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस काम की जगह इसका नाम ले, यानी सुम्मा रज़्ज़नी बिही का मतलब क्या है कि मुझे उस पर राजी कर दे, मुझ पर मुतमईन कर दे। तो ये वो चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, हमें बताई है और हमें समझाई है कि देखिए आप खुदावंद ताला से खैर मांगे, और खैर के अल्फाज कितने खूबसूरत हैं कि अल्लाह ताला मैं नहीं जानता, आपको इल्म है, और इस इल्म की बदौलत अगर ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ मेरी दीन मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के लिए बेहतर है तो आप मुझे इस पर मुतमईन कर दें और मेरे लिए मुकद्दर कर दें, और अगर ये नहीं है तो मेरा दिल इससे हटा दें, मुझे इससे दूर कर दें और मुझे राजी कर दें आपके अपने फैसले पे। तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है, और इस दुआ के नतीजे में ख्वातीन हज़रात फिर एक तीसरा नुकता है जो मैं आपको चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने आ जाए कि अल्लाह ताला हर दुआ का जवाब या तो दे देते हैं या उसको मौखर कर देते हैं और आपके लिए उसके लिए अजर लिख देते हैं, और या फिर जाहिर है कि उस चीज को उसी वक्त आपके लिए फराहम कर देते हैं। ये तीनों आउटकम में से कोई एक आउटकम हो सकती है। लेकिन ये बात कि अल्लाह ताला लाजमन जवाब दें, जैसे कि हम इस्तिखारे के बारे में राय रखते हैं, ये किसी तरह से भी सही नहीं है जैसे कि आमतौर से मशहूर हो गया। तो इस्तिखारा जो है जब आप करते हैं तो ये खुदावंद ताला की दुआ है से दुआ है, उस दुआ का जवाब भी आ सकता है, वो मुस्बत भी हो सकता है, वो मनफी भी हो सकता है। वो जवाब कैसे आएगा?
تو بعض دفعہ جواب ایسے آتا ہے کہ حالات ایسے مقدر ہو جاتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آئی کوڈ ناٹ ہیو ڈیسائیڈڈ بٹ ناؤ سم نیو ڈیٹا ہیز کم ٹو بی سم تھنگ ایلس ہیز ناؤ کم ٹو مائی نوٹس. تو آپ وہ ڈیٹا آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں یو آر ایبل ٹو ڈیسائڈ بٹوین دا 2 or 3 آپشن. اور اگر آپ کے پاس ڈیڈ اینڈ تھا تو یو آر ایبل ٹو میک آؤٹ کہ بھائی یہ جو دعا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں نہ ہیو گاٹ اے ڈیفینیٹ آؤٹ کم. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل خاموشی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جب خاموشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو پھر اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ دعا اگر پوری کرنی ہے تو ہو سکتا ہے ہم بعد میں پوری کریں, اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک اجر کے طور پہ آپ کے لیے لکھ لیتے ہیں, کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے. دعا مخ العبادت کہا جاتا ہے نا, عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. آپ دعا کریں گے تو اگر وہ چاہے وہ پوری ہو یا نہ ہو, یعنی قطع نظر یہ خود ایک اجر کا باعث ہے, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ کی توحید پر اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, یعنی دعا پوری ہوگی یا نہیں ہوگی, یا خاموشی اختیار جب کر لی جائے گی. تو پوری ہوگی تو جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بھی دے سکتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواب آ جائے, خواب بھی جب آئے گا تو وہ بھی ایک اعتباری سی چیز ہوگی, یعنی اس کو بھی آپ کو پرکھنا پڑے گا, یعنی وہ بھی ایک سلائٹ انڈیکیشن ہوتی ہے. اچھے خواب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبوت کا حصہ بھی ہیں, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر وہ خواب ایسا آئے کہ اٹ ڈیفائز ریالٹی اور اٹ ڈیفائز دی آئی مین اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لاجیکلی سی کہ از کریکٹ, اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خواب جو ہے وہ صحیح خواب نہیں ہے, وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. خواب کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کے باطن سے اٹھتے ہیں, آپ کے جو سب کانشیس ہے اس سے نکل کے جو چیز موصل ہو جاتی ہے رات کو سونے میں. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو خوشخبری کے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہائنڈ سائڈ نہیں پتا چلتا آپ کو خوشخبری ہے یا نہیں, بیکاز فیوچر تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, اور نہ یہ خواب کا معاملہ وہی کا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی کہ خواب آ گیا تو سچا ہی خواب ہوگا. تو اٹ از آلویز ان ہائنڈ سائڈ دیٹ یو ریئلائز کہ مجھے سچا خواب آیا تھا, مجھے وہ پورا ہوا تو آپ کو پتا چلا کہ دیکھو میں نے اس کے بارے میں خواب بھی دیکھا تھا. لیکن آل ان آل اٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ یہ اپنا کام کر کے آپ یہ دعا مانگیں گے. آپ جب بالکل ڈیڈ اینڈ پہ آ جاتے ہیں تب آپ دعا مانگیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو اس دعا کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ جواب آئے, ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی لازماً آ جائے, جیسے کہ کسی اور دعا کے معاملے میں نہیں آتی. تو استخارہ کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ہاٹ لائن ود گاڈ کہ ادھر آپ نے پریس کیا ادھر اللہ میاں جائیں فارغ بیٹھے ہیں آپ کے جواب دینے میں, نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ اسی بہت ساری دعاؤں کی طرح یہ بھی ایک دعا ہے, اس کو دعا ہی کے طور پہ آپ کو سمجھنا ہے اور ٹریٹ کرنا ہے. سو یہ ہے خواتین حضرات اس پورے کے پورے معاملے میں اہمیت ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو آدمی جس مشکل میں ہے, حکمت اور عقل کا تقاضا یہ کہ دعا وہ کرے. یعنی عام طور سے آپ دیکھتے ہیں ہم استخارے کے لیے کسی اور کو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کریں یا کسی اور سے ریکویسٹ کرتے ہیں, تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کسی سے دعا تو کروائی جا سکتی ہے, لیکن جس طرح سے آپ دیکھیے اس دعا کے الفاظ بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ہوں, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ یہ چیز مقدر کر دیں, آپ فلاں چیز کو رکھیں. تو اس کا جو سب سے موضوع طریقہ یہ ہے کہ آپ کو استخارے کی دعا خود کرنی چاہیے. اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ 2 نفل نماز پڑھیں, اگر نماز کے بعد آپ اس دعا کو کریں, عربی کو سامنے رکھ کے آپ پڑھ لیں. آپ بغیر نماز پڑھے نفل پڑھے بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں, یہ دونوں طریقے ہیں. لیکن بہرحال اس کو دعا ہی سمجھنا چاہیے, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دعا کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کا جواب آپ کو دیں, وہ خاموشی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ڈیفر بھی کیا جا سکتا ہے. آئیے خواتین حضرات ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, جو کہ بائبل سے ایک اقتباس ہے. بائبل سے جس اقتباس کو آج ہم پڑھیں گے, یہ جو کتاب الامثال ہے حضرت سلیمان سے جو منسوب ہے, سولومن کی جو پرووربز ہے, یہ اس کا چیپٹر نمبر 27 کی 9ویں آیت ہے. اور اسے بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرینی ہے. یعنی یہ بہت خوبصورت بات بتائی ہے کہ انسان کا جو سچا دوست ہوتا ہے وہ اس کی جو دوستی ہے وہ ایک مٹھاس کی طرح کی ہوتی ہے, اس میں شیرینی ہوتی ہے. ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ جیسے عطر میں, اور یہ جو انسینس ہوتا ہے نا, یہ خاص طرح کا تیل ہوتا ہے جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کے جو اچھے دوست ہیں جو اس کو فرحت دیتے ہیں, ان کی جو چاشنی ہے, ان کی جو مٹھاس ہے, ان کو آپ کمتر نہ سمجھیں, کیونکہ اصل مٹھاس اسی دوستی سے ہوتی ہے. اور وہ یہ وہی مٹھاس ہے کہ جو آپ کو عطر سے ہوگی یا تیل سے ہوگی, تو آپ یو فیل ایز اف یو ہیو بین ڈرینچڈ ود دیٹ اروما. تو سچی دوستی جو ہے اس کی بھی بالکل ایسے ہی انسان کو ٹیسٹ ہے کہ جیسے ہی از ٹیسٹنگ اور شی از ٹیسٹنگ سم تھنگ ویری سویٹ.
تو سچی دوستی کی قدر کرنا خواتین حضرات بہت ضروری ہے. سچے دوست تلاش کرنا ایک مشکل کام ہے، اور جن کے پاس سچے دوست ہیں، جن کے پاس اچھے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں. ولی کا یہاں مطلب دوست ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خداوند تعالیٰ جب دوستی کے معیار کو سیٹ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ اچھا دوست کون سا ہوتا ہے، تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر اہل ایمان کچھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا دوست ہوں. سب سے پہلے تو مجھ سے وہ دوستی کریں. اور اسی سے یہ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے اندر اگر خدا آپ کا دوست ہے تو دنیا میں جتنے مرضی آپ کے دشمن ہوں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ خدا آپ کے پیچھے کھڑا ہے. آپ نے خدا سے دوستی کی ہوئی ہے. اور دیکھیے، خدا سے ساتھ دوستی جو ہے اس کو جب اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اپنے پیغمبر کے بارے میں، تو حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ خلیل اللہ، خلیل آپ عربی میں بھی دوست کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی ان کو یہ لقب دیا کہ اللہ کے وہ دوست ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے کاموں کو جس طرح سے سر انجام دیا. وہ ایک مثال ہے کہ انہوں نے چوں نہیں کی اور اپنے علاقے سے ہجرت کی. جب ان کو یہ کہا گیا، خواب میں بتایا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، تو اس خواب کی تعویل کرنے کے بجائے آپ نے عملاً وہ کام کرنا شروع کر دیا. آپ نے جس طریقے سے آپ آگ میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ آگ جو تھی وہ آپ پہ ٹھنڈی پڑ گئی. تو یہ وہ ساری مثالیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم، تم نے تو وفاداری کا حق ادا کیا اور تم میرے دوست ہو. تو یہ دوستی کا سب سے بڑا مقام ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی طرح سے خداوند تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ خدا سے دوستی کر لیں گے تو وہ جو فرت ہے، وہ جو شیرینی ہے جس کی یہ آیت بات کر رہی ہے، تو کس حد تک ہمیں محسوس ہوگی. تو خدا سے جو دوستی ہے خواتین حضرات، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اور خدا سے دوستی کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم جس طرح سے دوست کے بارے میں ہم دوست پر ڈپینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. وی کین فال بیک آن اے فرینڈ. تو وی کین آلویز فال بیک آن گاڈ، بشرطے کہ وی فالو دا ویز آف گاڈ. آپ دوست پہ تبھی ڈپینڈ کریں گے نا کہ اگر آپ دوست کے مطابق، جو دوست کی جو خوشی اور ناخوشی ہے اس کے مطابق چلیں. اور یہاں جب خدا دوست ہے تو اس کی خوشی اور ناخوشی تو کوئی ذاتی خوشی ہے ہی نہیں. اس کی خوشی اور ناخوشی اصل میں آپ کی بہتری کی خوشی ہے، اور آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں ناخوشی ہے. تو خداوند تعالیٰ کی جو آپ پلیز گاڈ، اٹس ناٹ دیٹ اٹ از سم تھنگ پرسنل دیٹ یو ڈو فار ہم. نہیں، یہ جیسے والد کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی بہتری میں، مثال میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو والدین وہ ناراض ہو جائیں گے ہم نے غلط کام کیا، تو ان کی ناراضی کو ذاتی ناراضی تو نہیں ہے نا، ان کی اپنی انا کی تسکین نہیں ہے یہ، بلکہ ان کی ناراضی کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر غلط کام کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. یہ سچے دوست ہوتے ہیں. یہ آیت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اپنے سچے دوست جو ہیں ان کو تلاش کیجئے، ان کو چیرش کیجئے، کہ اچھی دوستی اور سچی دوستی دنیا میں بڑی کم ملتی ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو اس کی قدر ہونا بہت ضروری ہے. تو یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز گڈ فرینڈز، بیکاز جو دوست ہیں ان کی کمپنی ہے جو آپ کے اندر وہ مٹھاس پیدا کرتی ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ اچھی جو دوستی ہے وہ شیرینی کی طرح ہوتی ہے، وہ مٹھاس کی طرح ہوتی ہے. تو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اچھے دوستوں کے بارے میں کہا گیا. اگر خدا نخواستہ آپ کسی بری کمپنی میں پڑ جائیں یا برے دوستوں میں گھر جائیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان چونکہ کمزور وجود ہے، انسان انفلوئنس ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کی کمپنی سے. تو جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں پھر ویسے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو انفلوئنس تو ہوتا ہے انسان پہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جان لیں کہ جو دوستی ہے اس کے لیے we have to choose good people to be in our company so that they can have a positive influence on us. And the greatest of our friends is God Almighty. خدا کو دوست بنا لیں تو آپ کو دنیاوی سہارے جو ہیں وہ سیکنڈری نظر آئیں گے. خدا کو آپ دوست بنا لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں they have been taken care of. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے وہ پریشانیاں بس خدا کے سپورٹ کر دی اور کہا کہ خدا now you have to take care of these, I am going to try my best کہ جو I have to remain positive، اور جو آپ نے رستہ بتایا میں اس کے مطابق چلوں. آپ میرے دل کی اور دماغ کی جو پریشانی ہے اس کو دور کیجیے اور مجھے سکون عطا کیجیے. اور اسی سکون کو قرآن مجید نے اس کا بیان کیا ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون آئے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کا جو ذکر ہے جو اس آیت میں قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات کے ساتھ جو آپ کا تعلق جس طرح سے پیدا ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا. تو کہا گیا اس سے آپ کو سکون ملتا ہے. تو خدا کی دوستی جو ہے وہ ایک عظیم سکون کو لانے کا باعث بنتی ہے. اور اسی سے ظاہر ہے انسان دنیا میں جو دوست بناتا ہے وہ اسی سوچ کے بناتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے کہ جو ان صفات کے حامل ہوں جو خدا چاہتا ہے ہم میں اندر پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر بھی
ایک ایسا شخص جس کو جو امپریشنیبل ہوتا ہے، جس کو دوسروں سے اثر حاصل ہو جاتا ہے، اگر وہ اثر حاصل ہو تو وہ اچھے لوگوں کا اثر حاصل ہو، اچھے لوگوں کی کمپنی ہمیں نصیب ہو. سو آئیے خواتین حضرات، اب ہم اپنے اسٹڈی سیکشن کے اسٹڈی سرکل کے جو آخری حصہ ہے، جو ماڈریٹڈ حصہ ہوتا ہے، اس پہ چلتے ہیں. اس پہ ہم عام طور سے ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ڈسکشن یہ ہے کہ ہاؤ وڈ آئی اسپینڈ 1 ملین روپیز اور $1 ملین گفٹڈ ٹو می. یعنی ایک ہیوج اماؤنٹ اگر آپ کو تحفے میں مل جائے تو اس میں آپ کیا کریں گے اور اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. تو یہ ہر بندہ ظاہر ہے اپنی ترجیحات کے لحاظ سے کرے گا. تو آئیے ہم اس پہ ایک دوسرے کے خیالات سے فائدہ اٹھائیں. جی، اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Saleem. I'd like to request participants to raise their hands and let us know how they would like to spend their $1 million or rupees. For me, initially I would Google to look up what percentage of it I'm supposed to give away, because it's a gift. So I know that there is a percentage of that that's supposed to go, I think, in the gap. And after that, I will give the rest to my parents, because it's a lot of money and I don't trust myself. So I'll let them decide what we could discuss as a family, because that's what we usually do on where we want to put the money, or like which charities to go for. But I will primarily have it with them instead of myself. So that's what I would do. Okay, that's fair. Muhammad Siddiq, would you like to go next, please? Yeah, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر مجھے $1 ملین مل جائیں تو میں، چونکہ ہم لوگوں کو جو بھی پیسے یا جو بھی دولت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ اصل میں نے آپ کو دیا، اور اس کی جو تقسیم ہے ظاہر ہے ہم اس لحاظ سے کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ جو دولت، یہ جو اولاد، یہ جو ساز و سامان آپ کو دیا گیا، یہ اصل میں آپ کے لیے ایک آزمائش ہے. تو اب اس آزمائش میں ہم پورا اترنے کے لیے، اور یہ جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے متعلق اور کن لوگوں کے متعلق حصے جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے یا احادیث میں ہمیں ملتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ جو ہے وہ غریبوں، مسکینوں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے بھی خرچ کریں گے. لیکن اگر مجھے یہ صورتحال ہو تو میں بھی اس کو تقسیم کروں گا، اسی کرنے کی کوشش کروں گا. ظاہر ہے میں اتنا اپنے آپ کو تو نہیں سمجھتا کہ میں جسٹیفیکیشن سب چیزوں کی دے دوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں یہ جو تمام دولت ہے اس کو اس طرح سے تقسیم کرنے کی کوشش کروں کہ جس میں میرے امیڈیٹ فیملی کی فلاح بھی ہو، اس کے بعد غریبوں مسکینوں کا اس میں حصہ بھی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی چیریٹی اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، جیسے کوئی مسجد بنا دی، کوئی اور کام کر دیا. تو میں اس تمام پیسے کو بجائے اس کے کہ میں اپنی ضروریات کو، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کروں، میں اس کو کوشش کروں گا کہ میں اس پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خرچ کرنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے، شکریہ. Thank you very much. Api Ruhi, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں کافی عرصے سے میرے ذہن میں یہ خیال تھا، سوری، اور ابھی آپ یہ کوشچن یہ اٹھا ہے تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس کبھی اتنا گنجائش ہوئی تو میں ینگ لیڈیز کے لیے جو کہ ویڈوز ہوں یا اس طریقے سے جن کو ضرورت ہو اور ان کے پاس گھر نہ ہو اپنے، ان کے لیے کوئی ایسا ہاسٹل بنا سکوں جس میں وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس رکھ سکیں، اور اس میں کوئی چھوٹا سا اسکولنگ کا بھی انتظام ہو بچوں کے لیے. اور وہ اگر وہ ورکنگ ویمن ہیں تو ان سے پھر کچھ ہلکا پھلکا ان سے کوئی رینٹ وغیرہ بھی رکھا جا سکتا ہے، تاکہ وہ بالکل بھی ایسے نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ ہم مفت ادھر رہ رہے ہیں.
تو وہ رسپانسبلٹی بھی ان کے اندر آئے اور وہ کچھ فریڈم بھی محسوس کریں اور ایک ان کے اندر انڈیپینڈنس کی سینس پیدا ہو اور وہ ایک اچھے طریقے سے محفوظ طریقے سے اپنی لائف کو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکیں اور رہ سکیں اور وہ ڈیپینڈنس میں اور کسی کے جبر کے نیچے رہنا ان کے لیے مجبوری نہ بنے. یہ میرے ذہن میں ایک خیال ہے. چلیں بڑی اچھی بات ہے جی, لوگوں کی ویلفیئر اور بہبود کے لیے آپ نے سوچا. Thank you. Riyaz Khan, you're up next. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم. جس طرح مریم نے کہا کہ besides giving charity away, بقایا جو کچھ بھی ہوگا وہ میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ لوں جس میں میرا پیشن ہو, آف کورس چیریٹیبل, اور اس سے ہٹ کے I would distribute the money besides of course taking myself جو بھی ہے, مطلب I'll increase whatever charity جو میں دیتا ہوں ابھی اس میں ایڈ کر دوں گا, but I'll keep it for a long run rather than just jumping and spending on something that may or may not produce 100%. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, fair enough. Thank you very much. We also have a participant in the chat who said that they dream of building a library with Islamic books, Hadith, Tafsirs, I think maybe Tafsirs, etc., so that those people who can't access these resources online can come to that library instead. And they'd also like to give it to zakah and donate it to charities and save some amount for themselves for further use. Right. Shabana Ansari, please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر مجھے ملے تو میں کچھ جو ہے وہ جیسے فی سبیل اللہ میں عام طور پہ جو دیتی ہوں تو اس میں مجھے سیو کرنا پڑتا ہے کچھ عرصے تک, تو جب وہ ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے پھر میں دیتی ہوں, تو پھر اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں سیو نہیں کرنے پڑیں گے, وہ میں اماؤنٹ جو ہے ادھر فکس کر دوں گی کہ وہ مجھے دینی ہے وہاں, کچھ اپنے فیملی میں لوگوں کو کروں گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ میں یوتھس کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہوں گی جہاں پر ان کو کوئی ایسے ہنر سکھائے جائیں کہ ان کو اگر جابز نہ ملیں تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھ سکیں. ہمارے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ نوکریاں نہیں ہیں, تو میں وہ ایک ادارہ کھولنا چاہوں گی. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا. Dr. Mohammed Bardbar Khan, please go ahead. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شکریہ سوال موقع کرنے کا دینا کا. میں اس سوال کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کہ اس کا جیسے آپ نے کہا کہ اگر گفٹ ملے تو میں اس کو تھوڑا سا سوچ رہا تھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ہمیں کس طرح احساس ہوا کہ ڈسکس کریں اس کی, چونکہ انالیٹیکل اسٹڈی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا انالیٹیکلی سوچ رہا تھا. پہلے تو میرا ایک سوال ہے کہ سوال جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی نیڈ کیا ہے, تھوڑا سا اس پہ مطلب اس کی میں نہیں, یہ تو دیکھیے اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. یہ تو ایک ڈسکشن کا پوائنٹ ہے کہ انسان کے پاس بعض دفعہ کوئی ونڈ فال گین آ جاتی ہے, اچانک کوئی کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے, تو یہ انسان کے اپنے کردار کے لیے اور انسان کی جو اپنی جو اس نے زندگی میں رخ طے کیا ہوا ہے اس میں یعنی یہ چیز ایک فیصلہ کن جگہ پہ انسان کو لے جاتی ہے نا کہ اتنے پیسوں کا وہ کیا کرے. یعنی بہت سارے لوگ جو ہوں گے ان سے وہ زندگی کی تعمیر کریں گے, مثال کے طور پہ وہ ویکیشنز پہ نکل گئے یا ان کے نیا گھر لے لیا یا اور گاڑیاں لے لی, اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کو لگایا. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو تقسیم کریں گے, کچھ لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ تر دے دیں. تو یہ اس سے اصل میں انسان کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے زندگی کے حوالے سے. تو اس وجہ سے یہ سوال رکھا گیا کہ انسان کی ترجیحات کیا ہیں اور وہ کیسے اچانک اس طرح کے اماؤنٹ کے بارے میں فیصلہ کرے گا. شکریہ ڈاکٹر شہزاد نے صحیح اس کو کانٹیکسٹ سمجھایا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو اگر ہم گفٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ جیسے اور جو بہن بھائی ہیں اس ڈسکشن انہوں نے بتایا, تو اس میں اوبویسلی ہر انسان اپنی ضروریات کے مطابق دیکھتا ہے کہ اس کی کیا سچویشن ہے اور وہ کس طرح اس گفٹ کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں یہ انڈیویجولس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہوگا اور مے بی گروپس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہوگا, لیکن چونکہ ہم سارے انڈیویجولز ہیں یہاں پہ تو اس میں میرے خیال میں پہلے تو اپنی ضروریات دیکھنی پڑیں گی
اس میں آپ کے اوپر اگر کوئی ڈیٹس ہیں، آپ کے اوپر کوئی قرضے ہیں، آپ لونز نا ہیں. کہ یہ آپ ایز اے پرسن آپ کو مل گیا ہے، آپ جنرلائز نہ گفتگو کریں، آپ کیا کریں گے؟ جی اس میں میں اگر اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہوں گا تو اس میں تو پہلے اپنی ضروریات دیکھوں گا کہ میرے پر کوئی قرضے ہیں، لونز ہیں، دوسروں کی کوئی میرے پہ کوئی کلیمز ہیں، تو اس کو پہلے میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنی قریبی رشتہ داروں کو دیکھوں گا کہ کسی کو اگر ضرورت ہے، کسی کی میں اگر ہیلپ کر سکتا ہوں اپنی مجھے فیملی میں. اور اس کے بعد پھر میں باہر دیکھوں گا کہ باہر اگر کمیونٹی کو یا دوسرے جو ہمارے ملک میں ہیں یا اور باقی جہاں ہم رہ رہے ہیں ان کی اگر میں ہیلپ کر سکتا ہوں تو ان کی میں ہیلپ کروں. تو اچھا اس سے ریلیٹڈ بس ایک دو لاسٹ میرے جو کمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں اگر ہم اس کو اس طرح انالائز کریں کہ ہماری جو ریگولر انکم آ رہی ہے وہ ایک میرے خیال میں ایک زیادہ ویسے ایک میری فوڈ فار تھاٹ کہ ہماری جو ریگولر انکم آتی ہے وہ اگر ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، جو کہ ہم اس کو انالوجی لے سکتے ہیں اس میں کہ جو گفٹ اگر ہمارے پاس آتا ہے اگر $1 ملین کا $1 ملین کا، اس کو ہم سیونگز کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ریگولر انکم آ رہی ہے اور اس میں اگر ہماری سیونگ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیسے خرچ کر سکتے ہیں. انالیٹکلی اگر اس چیز کو میں دیکھوں تو یہ بھی ایک اچھا ایک موڈ پوائنٹ ہوگا، فوڈ فار تھاٹ یا ڈسکشن پوائنٹ ہو سکتا ہے. شکریہ بہت. Thank you very much. Adil Qureshi, please go ahead. مجھے جو اس سوال کی جو بنیادی طور پہ زیادہ انٹرسپیکٹیو نیچر سمجھ آیا ہے وہ بیسکلی یا کم از کم میں نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تقریباً تمام زندگی اسپیشلی جو ہماری مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے وہ اپنی تقریباً تمام زندگی صرف اور صرف اپنی معیشت کا بندوبست کرنے میں گزار دیتی ہے. ہماری زیادہ تر جتنے ویکنگ آورز ہیں وہ اپنے لیے پیسے بنانے، اپنے بچوں کے لیے پیسے بنانے، ان کی ضروریات پوری کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کچھ ایسا ہو جائے، یہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہی لگا مجھے جو آپ کا سوال ہے، کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کو یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے جتنی بھی رقم زندگی میں درکار ہے، مے بی وہ ایک $10 ملین یا $1 ملین نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے، وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے تو پھر سوچیں کہ آپ اپنے وقت کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے. اور ٹو بی آنیسٹ اس میں سے ہم میں سے اکثر لوگ کم از کم میں خود بھی گلٹی ہوں کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. میں صرف ہماری زندگی کا ویکنگ مومنٹ تقریباً 80-90% صرف یہی ہوتا ہے کہ یار ہم نے اب پیسہ کیسے بنانا ہے، پیسہ کیسے بچانا ہے، پیسہ کیسے جوڑنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اپنے اور فیملی کی ضروریات کے لیے. سو اٹس آئی تھنک اے ویری امپورٹنٹ کوسچن ٹو آسک. اف آئی ور ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، آئی وڈ سے کہ انویسٹمنٹ ان دا فارم آف ایسی انویسٹمنٹ جو کہ آپ کے لیے آخرت کے لیے بہت لانگ ٹرم ہو، ایسا صدقہ جو کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی چلتا رہے. دوز کائنڈز آف انیشیٹیوز جو کہ کیونکہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے اعمال کا نامہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن ایسے کام یا ایسی چیزیں اگر آپ دنیا میں کر کے چلے جاتے ہیں اس پیسے کی مدد سے یا اپنے اس ٹائم کی مدد سے جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے پیسے کی ضرورت پورا ہونے کے بعد، تو اس طرح کے انیشیٹیوز کو ڈھونڈ کے اس پہ لگانے کی کوشش کریں. ابھی کوئی اسپیسیفک میرے ذہن میں نہیں آ رہے، بٹ آئی وڈ لو ٹو ہیئر آئیڈیاز آف دس. Right. Thank you. Thank you. Rakia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Salim, Dr. Shehzad. Dr. Shehzad, I feel if I got a gift like this, I would first of all see my family's needs, my children, and for my life, so that I can live comfortably, not necessarily lavishly, but for the rainy day, for any future illness. And so I have to plan it very well. And till my last dying day, make a certain amount of investment so that I keep getting my monthly monies to survive. Uske alawa, if I have anything extra left, I would definitely give it for the welfare of the other people. I would give it to the well-known organizations who I know are doing very good work, like Akuvat, like ED, like Indus Hospital. I would definitely like to donate all the remaining, which I really don't need for myself. I would like to donate to them because I'm not in a position to be able to do that sort of work which they are doing. That is my feeling. Thank you very much. I'd like to ask Qasam next what she'd like to do. Thank you, Mariam. Dr. Shehzad, aapka hypothetical question hai. Lekin taking it seriously, I think میری اپنی ذات کی طرف ٹو بی آنیسٹ خیال نہیں گیا، بیکاز اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ
اگر ضرورت پوری نہیں بھی ہوئی کبھی زندگی میں تو کوئی محرومی کا احساس نہیں ہوا. سو نوئنگ کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی تو میری ہمیشہ سے خواہش رہی کہ سم تھنگ which can be done for kids, maybe it's a state of art education institute. اور مجھے ہمیشہ physicians سے بہت fascination feel ہوتی ہے, the way they work for humanity. So maybe a state of art hospital, that would be dream come true for me. Right. یہ دو چیزیں اگر میں کروں تو شاید اس میں نے لانگ رن صدقہ جاریہ سب کی بات سن کے مجھے احساس ہوا کہ اس میں وہ دو چیزیں بھی شاید کور ہو جاتی ہیں. I think I'll probably do one of these two. Right. Thank you. Thank you. Dr. Saleem, how would you like to spend your $1 million? So یہ ہے کہ دیکھیں, I'll just mention a principle جو I have understood from the Qur'an. Then جب آپ چاہتے ہو نا چیریٹی میں اسپینڈ کرنا, یا you would like to spend for the cause, for some good cause, تو obviously اب آپ کو جب گفٹ ملتا ہے تو آپ کی دو سچویشنز ہو سکتی ہیں. ایک سچویشن تو یہ ہے کہ یو آر پریٹی مچ اوکے, اور آپ کے جو اپنی ذرائع تھے اس میں یو آر لیونگ ان اے کمفرٹیبل situation, and you don't need the gift to spend on your own self, either on your debts or your any other liability, اور آپ کی زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی. تو ایک سچویشن تو یہ ہوتی ہے, اور ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ you are in a bad situation and you need the gift for your own personal consumption. There could be debts, it could be comfortable living as well, it could be a good investment for your children. تو ان دونوں سچویشنز کو سامنے رکھ کے اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ پہلے ضرورت کو پورا کریں گے, اور پھر آپ کے پاس ایک اسپیئر اماؤنٹ آئے گی, اور اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو سارے کا سارا اسپیئر ہے. تو یہ دونوں سینیریوز ہو سکتے ہیں. ان دونوں سینیریوز میں جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, جو ترجیح تو طے کرنے کا آسان طریقہ ہے, وہ قرآن نے بیان کیا ہے. اس کی جو ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے نصرت دین, یعنی دین کی مدد کرنا. اور دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ the cause of religion, جہاں پہ بھی وہ اس سچویشن میں ہے کہ جہاں پہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے, تو آپ خارج سے اس کو طے کریں, نہ کہ اپنی خواہش سے. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ کہیں جی کہ ہاسپٹل بنے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنے, مسجدیں بنے, مدرسے بنے, تو یہ ہے ڈرائیونگ the need from, the cause from inside. نصرت یہ کہتی ہے کہ اپنے علاقے کو دیکھیں کہ کہاں رہ رہے ہیں آپ, اور اس کے لحاظ سے آپ دین کی کیا خدمت کر سکتے ہیں جہاں پہ دین کو ضرورت ہے, یعنی in which you are able to sort of spend in order to come up with something which is of service to religion. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ مسجد ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہاسپٹل ہو سکتا ہے کسی جگہ کے اندر آپ ایسی ایجوکیشن کا بندوبست کر دیں کہ جس میں ریلیجیس ایجوکیشن ہو, آرفنیجز ہو سکتی ہیں. مطلب اٹ آل ڈپینڈز ویئر یو آر ان وچ سوسائٹی یو آر ان, کیونکہ بعض چیزیں وہ ہوں گی جو گورنمنٹ کر رہی ہوگی تو ان کو کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خدا آپ پہ جو ذمہ داری ڈالتے ہیں when you have got surplus money and you can, آپ اللہ تعالیٰ سے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں دیکھیے کس چیز کی ضرورت ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, اور اس پر خرچ کیجیے, کیونکہ دس از سم تھنگ وچ ول بی آلسو کوشچن پوز ٹو یو کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا منی تھی اس میں آپ نے دین کی نصرت کے لیے, دین کی مدد کے لیے کیا کام کیے. تو یہ جو کام ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ علاقوں کے لحاظ سے فرق ہوتے ہیں, تو علاقے کے لحاظ سے آپ جب ڈٹرمن کریں گے تو پرنسپل ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو ان فار دا کاز آف ریلیجن. ہاں, ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نصرت دین کا تو ایک الگ رسپانسبلٹی ہے, اس کے لیے میں آئی ایم گیونگ مائی ٹائم, آئی ایم گیونگ مائی اسکل. تو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ منی فار دیٹ پرپز, بٹ آئی ایم اسپینڈنگ ٹائم اینڈ گیونگ مائی اسکل. آئی ایم گوئنگ ٹو اسپینڈ دس منی جو آپ ایکسٹرا آ گئی ہے in any charitable cause, any charitable cause that is dear to me. تو وہاں آپ اپنی ترجیح کے لحاظ سے کوئی کام کر سکتے ہیں. یعنی جیسے کسی نے کہا کہ میں آرفنیج بنا سکتا ہوں, کسی نے کہا کہ میں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر سکتا ہوں. یہ سارے کام تو پھر آپ اپنی مرضی سے جس چیریٹی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. لیکن اگر آپ اس کو دین کی نصرت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر it has to come from outside. The need of the society in which you are living in. یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دس از ہاؤ the Quran would like to, یعنی یا آپ اس کو چیریٹیبل کاز کے لیے استعمال کریں گے تو وہ چیریٹی پھر آپ طے کریں گے, یا آپ اس کو نصرت دین کی کاز کے لیے طے کریں گے تو پھر وہ خارج کی سوسائٹی کی ضروریات طے کریں گی, either of the two. لیکن پرسنلی اگر مجھے اس کا موقع ملے کہ I have this money at my disposal, اور also I have the luxury of spending it for others or for the cause of God, تو I would perhaps build an institution جہاں پہ جو دین کا علم کے جو اسکالرز ہیں ان کو ہم تیار کرنے کے لیے کچھ ایسی فیسلٹی بنائیں
کہ ایسے انلائٹنڈ اسکالرس پیدا ہوں کہ جو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم دین کا ہم فیس کرتے ہیں، میں دین سے مراد اسلام لے رہا ہوں، کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ بالکل مسخ ہو گیا ہے. ایسے لوگ اب پیدا ہم نہیں کر پا رہے کہ جو دین کو اعتماد سے سوسائٹی میں بیان کر سکیں. جو پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی روزگار کا بندوبست نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ایک ایسا عمدہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بنا ہم ڈالیں کہ دے آر انلائٹنڈ اسکالرز ہو ہیو کنٹمپرری انڈرسٹینڈنگ آف contemporary issues as well as very deep understanding of their own religion. اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ 6-7 سال کا ایک کورس ہوتا ہے جس کو آپ ڈیوائز کر کے ایسے انسٹیٹیوشن بناتے ہیں، اور اس کا پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یو آر ایبل ٹو آلسو فیل دیم ان دا سوسائٹی ایز ورتھی انڈیویجولز، جو کہ لوگوں کو یا تو ٹیچ کر سکتے ہیں یا پریچ کر سکتے ہیں، یا تھرو ویریس ادر ایجوکیشنل انڈیورز دے کین سرو دا سوسائٹی. تاکہ ان پرٹیکولر جو ہمارے ہاں مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں، مذہب کے بارے میں جو اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، اس کو ایک مرتبہ پھر سے روشن کر دیا جائے، تاکہ چاہے یوتھ ہو، چاہے ایڈلٹس ہوں، چاہے ویمن ہوں، چاہے لائرز ہوں، اینی پیپل آف اینی واک آف لائف، جب وہ ان کو یہ موقع ہو کہ وہ دین جاننا چاہیں تو وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کے لیے وہ سروس پرووائڈ کرے کہ اچھے اسکالرز بھی وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک اسلامک اسٹڈیز یا بیسک ریلیجس اسٹڈیز کے بارے میں بھی ان کو ایک لحاظ سے بیسک گائیڈنس دے رہا ہے کہ بھئی آپ یو کین ٹین دس 2 months کورس اور دس 3 months کورس اور دس 1 month ریٹریٹ اور دس ویک لانگ ریٹریٹ، جس میں یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ریلیجن. آف کورس ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر بنے آف ریلیجن، ہر ایک نہیں ہے، لیکن بیسک نالج آف ریلیجن جس میں آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کی تشفی ہو سکے. تو ایک ایسا انسٹیٹیوٹ کو فنڈ کرنے کے لیے یہ پیسے استعمال کیے جائیں کہ جس میں اسکالرس بھی ہم پروڈیوس کر سکیں، اور کامن مین کے لیے اور ایڈوانس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے بھی ان کے دین کو سمجھانے کا ایک ایسا ہم بندوبست کر سکیں. دس از ہاؤ perhaps I would spend the money. Thank you very much for sharing, Dr. Saleem, and the participants as well. So moving over to the Q&A, we have quite a few questions today to get through. So I'll start off with the first one. The first one is about Surah Ahzab, verse 32. There's a commandment or instruction for women to not talk in a soft manner or in a disrespectful manner. So in this directive, only the wives or the wives of the prophets are included, or is this general to all women? And if any woman talks in a soft manner without intentions of producing lust, and men hear that voice without the intention of sexual pleasure, is that also prohibited? And in similar manners, is listening to women in such ways without lust, is that also prohibited? So دیکھیں, the first thing that has to be understood is کہ یہ جو سورہ احزاب کی verse number 32 ہے, it relates to the wives of the prophet, اور یہ اس کا خاص context ہے کہ جو اس زمانے میں جو hypocrites تھے, they wanted to bring the household of the prophet into disrepute. وہ چاہتے تھے کہ slander اور اس طرح کی جو بہت ساری جو بہت سارے اسکینڈلز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کیے جائیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں, تاکہ ان کا اپنا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم اور کسی طریقے سے تو اسلام کو وی آر ناٹ ایبل ٹو چیک اٹس ایڈوانس. So one way to check its advance is to bring the house of the prophet into disrepute, تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کو بدلی ہو کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے they would barge into the houses of our mothers of the faithful, یعنی امہات المومنین, اور ان کے پاس جا کے they would try to offer them all sorts of things, اور پھر واپس آ کے they would report کہ بھی دیکھو میں نے آج یہ بات کی اور میں نے کو یہ آفر دی, and this is how they responded. تو اس طرح کے خاص تناظر میں قرآن مجید میں یہ آیت اتری ہے کہ آپ کو لا تخضعن بالقول, جو عربی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ do not speak them in soft voice so that they would think, ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک کریم و نفسی ہوتی ہے, you are accommodating the other person. So when you speak to other people in a very polite way, جو لوگ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے, اور قرآن نے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں who have this ailment کہ they would like somehow to bring the household of the prophet to distribute, کوئی scandal پیدا کریں, تو وہ اس نرمی گفتگو سے فائدہ اٹھا کے یعنی اور زیادہ اپنی بات زبان چلاتے ہیں اور پھر آ کے اسکینڈلائز کرتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں آیت نازل ہوئی ہے. رہ گیا عام خواتین کے لیے, تو ظاہر ہے ان کو پولائٹلی ہی بات کرنی چاہیے, اور پولائٹلی بات کرنے میں
جو ہمیں سب کو پتا ہے جو نارمز آف پولائٹنس ہے ان کو محسوس کرنا چاہیے, اور محض اس طرح کی پولائٹ گفتگو کو سننے کے نتیجے میں کوئی لس پیدا نہیں ہونی چاہیے, نہ مطلب اگر ہو رہی ہے تو خود آپ کو اپنا علاج کرنا چاہیے, لیکن ادروائز ایک پولائٹ گفتگو ایک نارمل گفتگو ہے جو آپ انسان کرتا ہے, وہ خواتین سے بھی ہو سکتی ہے, when in your work place میں بھی, in your school place میں بھی, amongst your household کوئی ملنے آ گیا, وہ نارمل ہمیں اس میں بات کرنی ہے. لیکن یہ جو آیت ہے یہ خاص طور سے امہات المومنین کو ایڈریس کر کے کہتی ہے کہ اگر آپ منافقین جو آپ کو آ کے آپ کو اسکینڈلائز کرتے ہیں تو ان سے آپ کو نرمی سے گفتگو نہ کریں کہ ان کے دل میں اگر کوئی امنگ ہے تو وہ امنگ ان کو پوری نظر آئے. ٹاک ٹو دیم ان ویری نان پولائٹ. نان پولائٹ کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بدتمیزی سے بات کریں, یا بس ایسی بات کریں جس کو پتہ چل جائے کہ یہ نو نانسنس ٹاک ہے. You have a very specific reply, and that reply is sufficient to ward off any ill intention of the person who has come to his house. Thank you very much, Dr. Saleem. We're going to be toggling through the chat questions and also the participants. So, Rafia Khwaja, please go next. Dr. Shehzad, I want to ask you that if a non-Muslim has been given the Qur'an, like I've given it to a non-Muslim, and he's read the Qur'an and is not convinced by it, and then dies, will he go to hell? دیکھیں, تو میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ بات ہیل اور ہیون کا معاملہ تو ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے, اور دس از سم تھنگ وچ پرسن اینڈ ہز گاڈ ہیز ٹو, آئی مین ان کے درمیان یہ بات ہے. آپ نے جس کو نان مسلم کو دیا, معلوم نہیں کہ انہوں نے اس کو غور سے پڑھا نہیں پڑھا, پڑھ کے سمجھ آیا نہیں آیا, ہو سکتا ہے آ گیا ہو سکتا ہے وہ دل سے ایمان بھی لے آئے ہوں, یو ڈونٹ نو. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی فیصلہ کریں کہ آخرت ان کی کیا ہوگی, وی ہیو نو ڈیٹا فار دیٹ. We cannot ever have a complete data. We don't know what the person is from inside, what he or she is thinking, what were his or her last words or last thoughts. Maybe dil o jaan se repent kar liya, maybe nahi kiya. تو اتنا اس میں ویریشن ہے ڈیٹا کی کہ I think it is best not to even think of such things and let God decide. آپ نے اپنا کام کر دیا, that is fine. اور وہ آپ نے یہ کام کر دیا کہ آپ نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کو جوڑیں. تو آپ کو بس یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی طرف سے جو ذمہ داری میری تھی that I have done. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا کام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ انک لا تہدی من احببت, یعنی you cannot give guidance to whom you like. یہ تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن خدا کہتے ہیں گائیڈنس دینا میری ذمہ داری ہے. اس وجہ سے ہمیں زیادہ فکر اس میں ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے. یہ بات کہ وہ ہدایت پا جاتے ہیں یا نہیں پا جاتے, that should not be our business. I mean, that is something which God and only can know and decide. And if he says to me that I'm convinced by Bible and I'd like to remain a Christian, then it is fine. That's his way of thinking. ان کی اپنی انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے, انہوں نے اگر بائبل کو پڑھا ہے اور قرآن کو پڑھا ہے اور وہ کسی ایک کتاب پر کنونسڈ ہیں تو یہ ان کا پرسنل ڈیسیجن ہے. اس پرسنل ڈیسیجن کو آپ کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے, آنر کرنا چاہیے, اور دعا کرنی چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی عذر ہے تو اللہ تعالیٰ اس حضور کو قبول کریں گے اور ان کو کنسیشن اور رعایت بھی دیں گے. تو پھر ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی صرف اگر آپ قرآن پڑھ کے بھی مسلمان نہیں بنے, بہت سے لوگوں سے میں سنا تو آپ تو سیدھا پہ جہنم میں جائیں گے. قرآن از دا لاسٹ ورڈ آف گاڈ, یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ اینڈ فالو اٹ. تو دیکھیں نا, یہ سنی سنائی باتیں ہیں نا, سنی سنائی باتوں کو قرآن کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے. If a lot of people say these words, I mean, they just need to be ignored because they are not this is not what the Quran says. So the Quran says, leave it to the person to decide, and Quran, Allah will decide. ہاں, یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں کون کہاں جائے گا, یہ انسان کر ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا. We have incomplete, insufficient data, اور یہ ہمارا بزنس بھی نہیں ہے. ہمارا بزنس ہے اپنی فکر کرنا کہ ہم جنت میں جانے کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں, اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. So Quran tells us to look after our own selves rather than finding out what the other person is going to end up in. Thank you very much. Muhammad Siddiqui, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میرا سوال جو ہے یہ سورہ انبیاء میں پڑھ رہا تھا تو اس میں آیت 94, 95 اور 96 یہ 3 آیت ہیں. تو اس میں اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, تو اور اس کے بعد جب ہم 94, 95 آیت پر پہنچتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور یہ چونکہ میں پہلے بھی
غامدی صاحب کے جو لیکچرز وغیرہ میزان وغیرہ کے اس میں بھی میں سن رہا تھا اور آپ بھی اس میں یعنی شامل تھے اس لیکچر اس زمانے میں کہ لیکچر ہیں جب سے تھے تو وہاں بھی بات اتنی کلیئر نہیں ہو سکی تھی تو میں نے اس اپرچونٹی کو میں نے کہا شاید اب جو ہے زیادہ بہتر بات ہو سکے کیونکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس وقت تو صرف میں سن رہا تھا اور میں نے کوشش کی کہ ان کی جو کتاب ہے اس میں البیان اور اس میں بھی البیان کہہ رہا ہوں وہ جو ایک اور ہے ان کی برہان اور اس میں اس آیت کا جو انہوں نے تفسیر کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں لیکن مجھے کچھ صحیح سمجھ نہیں آ سکی تو میں جی تو اس میں یہ ہے کہ پرنتھسس میں یہ ہے کہ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے بھی اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقرر کر رکھی ہے ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں وہ کبھی رجوع نہ کریں گے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو وہ ناگہان ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور یہ بول اٹھیں ہائے ہماری کمبختی ہم اس غفلت میں پڑ رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے. یہ 97 تک ہے جو آیت ہے. اب اس میں دیکھیے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ہے اسکول آف تھاٹ اس میں یاجوج ماجوج کا ایک قوم کا ذکر آتا ہے کہ جی یہ ایک قوم ہے کہیں ہے وہ قیامت سے پہلے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان احادیث کی اتھینٹسٹی پہ یا ان چیزوں پہ. لیکن غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر تھا جو میں نے اس میں پڑھا تھا انہوں نے اس کے لیے اس میزان کے لیکچر میں یہ حوالہ دیا تھا کہ یہ یوحنا عارف کا جو مکاشفہ ہے جس کا آخری حصہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال کے بعد وہ یہ واقعہ ہوگا اور یہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چنگیز خان یا ان کی طرف سے جو یہ جو تاتاری ہیں ان کی طرف سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور ان کی ایک ویو آئی اور اب پھر کوئی اور ویو آ سکتی ہے اور اینڈ سو آن. لیکن یہاں یہ جو آیت ہے اس میں اگر آپ اس کا ترجمہ غور سے پڑھیں تو اس میں 2-3 چیزیں آ رہی ہیں. وہ ایک تو یہ آ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے متعلق جو جن سے آپ مخاطب ہیں یعنی قریش یا اس زمانے کے لوگ جو ہیں ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے. تو اس کا اطلاق ہم آج کے یا اب آنے یا قیامت کے آنے والے کیونکہ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ کیا کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت برحق قریب آ جائے یعنی مطلب قرآن اس میں یہ ملتا ہے کہ شاید قرآن مجید اگر آپ نے سوال کر لینا تو میں شاید اس میں جواب آپ کا ایگزیکٹ سوال کیا ہے. جی وہ سوال یہی ہے کہ کیا یہ قیامت کے قریب کی چونکہ اس آیت میں قیامت کے قریب کا ذکر بھی موجود ہے کہ وعدہ برحق جو قریب آ جائے گا. تو جبکہ ہم لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پہلے سے یہ شروع ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی قوم ہے جو قیامت سے پہلے آئے گی. تو اس میں تھوڑی جو کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے. تو آپ دیکھیے کہ جو الفاظ ہے نا وہ اقترب وعد الحق کے الفاظ آئے نا اس میں آیت کے قیامت کا ہے وہ قریب آ گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے قیامت کی بات ہو رہی ہے اور قرب قیامت کی نشانی بیان ہو رہی ہے کہ قرب قیامت جب ہوگی قیامت جب نزدیک آئے گی تو یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ پل پڑیں گے حتیٰ اضافہ ہوتے ہیں یاجوج و ماجوج و من کل حدب ینسلون اور ہر اونچائی سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو جہاں جہاں یہ لوگ آپس میں جمع ہوں گے وہاں یہ حملہ کریں گے اور اس کے بعد پھر قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی. تو یہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یافس کی اولاد ہیں یعنی یافس جو ہیں یہ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے ہیں. یہ میں شاید پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو حضرت نوح کے جو 4 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا تو وہی ہے جو طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا. اس کے بعد جو 3 بیٹے ہیں ان میں سے ایک سام ہیں جن سے سامی نسلیں پیدا ہوئی ہیں جو حضرت ابراہیم جیسے ہیں اور دوسرے حام ہیں جن سے حامی نسلیں پیدا ہوئی جیسے افریقی ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ یافت ہیں جن سے جیفائٹس پیدا ہوئے ہیں. ان کو اب زرد نسلیں کہتے ہیں جیسے یلو ریسز ہیں جیسے چائنیز ہیں یا منگولز ہیں. تو ان تینوں سے انسانیت پھوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامیوں اور حامیوں کے بجائے قیامت جب آئے گی تو یہ جو زرد نسلیں ہیں جو یلو ریسز ہیں جو یافس کی اولاد ہیں یہ دنیا پر ایک لحاظ سے قبضہ کر لیں گے. دنیا کے فاٹکوں پہ مطلب یہ کہ دنیا کی گزرگاہیں ہیں ان پہ یہ قبضہ کر لیں گے اور یہ پھر اپنی یورش کریں گے حملہ کریں گے انورڈلی اور جو اور قومیں ان کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے. تو قرآن تو اتنا بیان کرتا ہے یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ یافس کے پوتے اور نواسے ہیں یعنی ان کا نام ہے. تو جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ قبائلی سردار سے قبیلوں کے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں تو یہ اصل میں قبائل کے نام کے سرداروں کے نام ہیں جن سے ان کے قبیلے پہچانے جاتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ جیسے
یہ جو یلو ریسز ہیں جن کو آپ چائنیز بھی کہتے ہیں، ان کو منگولز بھی کہتے ہیں، تو یہ تو چلی آ رہی ہے حضرت نوح کے زمانے سے، یعنی سیٹل ہو گئی ہیں یہ ایسٹ ایشیا میں جا کے، اور یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ان کا دورہ ہوگا، ان کا زور ہے جو ہے ایک لحاظ سے نمایاں ہو جائے گا، اور یہ جب حملہ کریں گے مختلف لوگوں پہ اور باقی لوگوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس موقع پہ قیامت کا زلزلہ آ جائے گا. اتنی بات تو قرآن میں بیان ہوئی ہے. اس کے بعد جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے، جو جان ڈی ڈیوائن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ آخری دور میں جب یہ قیامت کا زلزلہ آئے گا اس سے پہلے یہ جب دنیا میں قبضہ کر لیں گے تو یہ سارے کے سارے دنیا کو کانکر کرنے کی کوشش کریں گے اور مکہ اور مدینہ تک وہ کے باہر تک پہنچ جائیں گے. لیکن مکہ اور مدینہ تک جب وہ پہنچیں گے اور اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک آگ آئے گی اور ان کو ہڑپ کر لے گی، اور اس کے بعد قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور مزید بھی یہ بتاتا ہے مکاشفہ کہ 1000 سال کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد ان کا عروج شروع ہوگا. عروج کا مطلب ہے یعنی اب یہ they will start to rise. تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1500 سال ہو گئے ہیں تقریباً، تو 1000 سال کے بعد ان کا جو عروج ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے چنگیز خان کے زمانے سے. ابھی اور بھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں چائنا اور یہ جو زرد نسلیں ہیں جن کو اب یلو ریسز کہتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا عروج ہو رہا ہے. تو اتنی بات تو صرف بائبل میں بیان ہوئی ہے. قرآن تو آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ جو زرد نسلیں ہیں، یہ یاجوج و ماجوج ہیں، یہ دنیا پر حملہ کریں گی، یہ دنیا کو کانکر کرنے کی کوشش کریں گی. بائبل اس کی تشریح کرتی ہے کہ وہ جو حملہ کرنے کے موقع پہ مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے اور اس وقت قیامت کا زلزلہ آ جائے گا، اور ان کا جو عروج ہے یہ 1000 سال کے بعد شروع ہو جائے گا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو پچھلے 400 سال گزرے ہیں اس میں یہ عروج کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ کب اتنا ہو جائے کہ بالکل انتہا پہ پہنچ جائے اور یہ دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کریں، یہ تو ابھی زمانہ ہے جو آنا ہے. تو ایک لحاظ سے قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. نشانی واحد وہ نشانی ہے جو قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں بیان ہوئی ہے، جس کی بائبل میں اس میں تشریح کی ہے. تو یہ اس کو سمجھیں اس کو. جی اور دوسرا لیکن جو اس میں یہ جو ان منکرین کی طرف جیسے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر بلندی سے بول پڑیں اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے اور ناگہان ان منکروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، تو یہ اصل میں تو بات ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے نا جو اس وقت کے مخاطب ہیں. تو یہ اس کو دیکھیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ تمہاری اپنی قیامت تو دنیا میں آنی ہے. اس دنیا کی جو قیامت ہے وہ اس طرح سے آئے گی کہ یہ آئندہ جو دنیا آباد ہوگی اس آباد دنیا کے اندر جب یہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو جب وہ زلزلہ آئے گا تو اس کا موقع یہ ہوگا کہ جب یاجوج و ماجوج پل پڑیں گے. تو آپ سمجھیں کہ جو رسول ہوتے ہیں نا یہ اپنی قوم کو 2 چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں، ایک دنیاوی عذاب اور ایک قیامت کا عذاب. ایک دنیا میں جو ان پہ قیامت آئے گی اور ایک آخرت میں قیامت آئے گی. ان دونوں پہ وہ بیک وقت انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی صرف دنیاوی طور پہ جو قیامت آنی ہے اس کی طرف نہیں کہہ رہے ہوتے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے وہ منکرین جو زمانے میں بسرے ہوں گے، جو اپنے آنکھوں سے اس چیز کو دیکھیں گے، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا یہ سچی خبر ہے. یہ ایک فیوچر کی خبر کے طور پہ یہاں پہ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان منکرین میں سے جو وہاں پہ زندہ ہوں گے زمانے میں وہ پھر دیکھ لیں گے قرآن کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. تو یہ اصل میں ایک وہ سزا ہے کہ جو دنیا میں سزا پیغمبر دیتے ہیں جس کی وہ وعید سناتے ہیں، اور ایک آخرت کی جو سزا ہے وہ دیتے ہیں. تو یہاں جو منکرین کا لفظ سے یہ نہیں گمان ہونا چاہیے کہ یہ منکرین ہوں گے جو ظاہر ہے یہ تو وہاں موجود نہیں ہوں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی جو آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ جس کا جو ان کا اپنا عذاب ہے جو دنیا میں آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی وہ منکرین آخرت میں بھی اس عذاب کو دیکھیں گے جو اس موقع پہ زندہ ہوں گے کہ یہ اب دنیا ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو اس آیت کو آپ پہلے پورا ملا کے پڑھیں اور اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وعید کرتے ہیں یا انذار کرتے ہیں وہ دونوں عذابوں سے اپنی قوموں کو خبردار کرتے ہیں. ایک وہ کہ جو دنیا میں آئے گا اور ایک وہ جو آخرت میں آئے گا. اور یہ پتہ ہے کہ جو آخرت میں آئے گا وہ تو نہیں ہے جو فوراً آ جائے گا، اس نے تو بعد میں ہی آنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارا جو عذاب ہے وہ شروع ہو گیا اب اور یہ قیامت تک ممتد ہوگا. تو گویا ان دونوں عذابوں کو ملا کے یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے. کیونکہ اس سے پیچھے جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو تمام مختلف انبیاء کے نام لے کر اور ان کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا کو پکارا تو انہوں نے اس کو وارث کی دعا کی اور یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد پھر دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ ذکر آخر میں یہ آتا ہے، یہ آیت آتی ہے 95-96. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی یہ ایک فیوچر کی
प्रेडिक्शन ہے, اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو اب کنونس کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو کہ بھئی یہ ہو جانا ہے، تو اس کو کوٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے اس وقت. مطلب ایسے اگر ہم اس کو لیں تو یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ مستقبل کے بہت سارے واقعات سے انسانوں کو خبردار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قیامت کا جو حادثہ ہے یہ کوئی ایسا اچانک تو آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے آثار موجود نہیں ہوں گے. تو یہ بتانے کے لیے کہ وہ آثار موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وہ نشانیاں بتاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ہیں ان کا جو ایمان ہے کہ بھئی ہاں وہ حادثہ ہوگا اس میں اور مضبوط ہو. تو اس کی ایک نشانی بتا دی گئی کہ دیکھو یاجوج و ماجوج کا جو طاقت ہے، ان کا جو حملہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، ان کی رائز شروع ہو جائے گی. کب یہ اس جگہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت بھیج دیں، یہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ نشانی ہے کہ اب معاملات اس طرح بڑھ رہے ہیں. اور یہ اگر آپ یوحنا عارف کے مکاشفے کو کی نسبت کو صحیح سمجھیں تو 1000 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہو جانے کے بعد سے یہ کام شروع ہو گیا. اور اگر آپ تاریخ میں بھی اٹھا کے دیکھیں تو یہ بہت قریب ہے اس بات کے جو بائبل میں بیان ہوئی ہے، کیونکہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ سام اور حام جو ہیں، سامی اور حامی نسلیں جو ہیں وہ اپنے اس عروج کو آلریڈی پا چکی ہیں، اور یہ اب تیسرا دور ہے جو یافس کی اولاد کی ایک لحاظ سے رائز کا، اور اسی اولاد میں یہ یاجوج و ماجوج ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ لیکن ڈائریکٹ اس کا کوئی قرآن مجید میں یا احادیث میں کوئی حوالہ ہے سر کہ جب یہ یافس کی اولاد جو ہے وہ ڈومیننٹ کرے گی؟ نہیں، یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد ہے نا. تو جب یہ کہا گیا فوتحت یاجوج و ماجوج کا مطلب ہے کہ وہ قبضہ کر چکے ہوں گے، ورنہ یہ آیت اس طرح سے بیان نہ ہوتی. آیت تو یہ لیکن سر ہم اس کا یافس کی اولاد کا جو ہم ریفرنس تو ہم قرآن سے تو نہیں لاتے نا، ہم تو وہ بائبل سے لاتے ہیں نا یہ ریفرنس. یعنی بائبل اور بائبل کے علاوہ ہمیں پتا ہے کہ یاجوج و ماجوج جو ہیں یافس کی اولاد میں سے ہیں. یعنی آؤٹ سائڈ تو قرآن تو ساری تاریخ نہیں بیان کرتا، قرآن ایک اسٹیبلش ہسٹری میں کھڑی ہوئی کتاب ہے، اس کو وہ ریفر کرتا ہے. تو یہ تو معلوم اور معروف بات ہے کہ گوگ اور میگوگ یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ ایک قوم ہے، اور ہسٹوریکلی معلوم ہے کہ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے کی اولاد ہے. یہ تو آؤٹ سائڈ دا قرآن ہسٹری ہے، ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے جس کو ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. نہیں، لیکن جو لوگ پھر جو مختلف I'm really sorry to interrupt you, Muhammad Siddiq Islam. We also have other questions. If you don't mind, could you raise your hand again for the next round in case we get to it? Thank you. Adil Qureshi, please go ahead. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے استخارے کی دعا بتائی تھی، میں تھوڑا کانٹیکسٹ اس کا نہیں ڈیپلی سن پایا. سو آپ بیسکلی اس کا جو ایک معروف طریقہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کچھ دو نفل نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اور آپ امید کرتے ہیں کہ خواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے آپشن اے پہ جانا ہے یا آپشن بی پہ جانا ہے. تو اس میں کتنی بات شریعت یا اس کے مطابق ہے، آپ کی تحقیق مطابق، اور ایکچولی طریقہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں؟ اس میں کوئی ایک بات بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. یہ رات کو سو کے دعا مانگنا بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے. یہ آپ کسی وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد مانگی جائے، اور آپ محض دعا کو پڑھ سکتے ہیں. تو جیسے باقی دعائیں ہیں، اس دعا میں کوئی فرق نہیں ہے آداب کے لحاظ سے. یہ بات کہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگی جاتی ہے، یہ تو بس لوگوں نے بات چلا دی ہے، نہ شریعت میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ ہی کوئی اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے. تو میں نے تو یہ پورے گفتگو میں یہ بتایا ہے نا کہ یہ دعا ہے، جیسے باقی دعائیں ویسے یہ دعا ہے، کسی کو بھی مانگی جا سکتی ہے. یہ آپ نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں، نماز پڑھ کے، یا بغیر نماز پڑھے محض اگر آپ کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو پڑھ کے آپ مانگ سکتے ہیں. تو یعنی یہ اصل میں پیدا یہاں سے ہوئی ہے کہ رات کو جب چونکہ آپ نے آخری وقت وہ دعا پڑھی ہوگی سونے سے پہلے، تو اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوگا آپ کے سب کانشنس میں، تو خواب کوئی آئے گا. تو یہ یہاں سے ایک بات چلی ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی ایک بات ہے، اس کا دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. Thank you very much, Dr. Saleem. Adil Qureshi, we're going to be toggling because there's still a few questions to get through. So the next question asks, your a'mal or deeds will be weighted and reward will be given accordingly. So in that case, how will the forgiveness of major sins except for shirk divided? نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ اگر آپ کے if all your even if your good deeds outdo your bad deeds، لیکن if you have been guilty of deliberate polytheism and guilty of committing deliberate polytheism, then your good deeds will be of no use to you. یہ تو عام سچویشن جو قرآن بتاتی ہے کہ in case of normal misdeeds and in case of normal good deeds the balance جس پہ ٹلٹ کرے گا اس کے لحاظ سے فیصلہ ہو جائے گا. لیکن there are certain sins کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں نا وہ جو ترازو ہے وہ it becomes immaterial.
فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے جانتے بوجھتے قتل کیا کسی کو، اس پہ آپ کو کے بارے میں یہ کے بارے میں وعید یہ ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جانتے بوجھتے قتل کیا تو پھر اس کی جزا جہنم ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یو ہیو ڈن ادر گڈ ڈیڈز اور ناٹ. اسی طرح سے بہت سارے اور معاملات ہیں کہ اگر آپ نے میراث کے بارے میں کہا کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے تقسیم نہیں کیا تو ایک بہت بڑا اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ دے بیکم سو profound کہ even if your other good deeds outweigh the bad ones they don't matter، کیونکہ وہ گناہ آپ کو پھر اس جگہ پہ لے جاتا ہے. اسی طرح سے پیغمبر کا جانتے بوجھے جھٹلانا، حق کا جانتے بوجھے جھٹلانا. So there are certain categories of sins which when committed become means of transporting that person to hell regardless of the balance that was between his good or bad deeds. Thank you, Dr. Saleem. The next question asks, what's the difference between zakat, sadaqah, and khairat? People are often discussing that zakat can be used for flood relief, but sadaqah can. Can you please explain the difference? دیکھیں لفظ تو دو ہی ہیں، زکوٰۃ اور خیرات. خیرات اور صدقہ از سینونیمس، یہ ہم مانے ہیں. جو مینڈیٹری صدقہ ہے اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی چیریٹی آپ سمجھیں کہ از اے کامن ورڈ ٹو اسپینڈ فار دا کاز آف گاڈ. جو obligatory چیریٹی، جو مینڈیٹری چیریٹی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی آپ جو کیلکولیٹ کر کے which is a due that you have to discharge اس کو زکوٰۃ صرف کہتے ہیں. ادروائز چیریٹی is a larger group. اور اس کے بعد یہ کہ آپ فلڈ ریلیف کے لیے یا ویریس کازز کے لیے کس کو کیا دے سکتے ہیں، تو وہ چیریٹی ہو یا زکوٰۃ ہو یا کچھ بھی ہو، وہ تمام چیزیں جو ہیں all sorts of money that you have saved up either as zakat or as charity or as for any good cause, they can be spent for this purpose, whether regardless of the fact کہ آپ کسی مسلم کو دے رہے ہیں، نان مسلم کو دے رہے ہیں یا کسی ریلیف کاز کے لیے دے رہے ہیں. تو اس لیے کوئی ڈسٹنکشن اگر ہے تو بس اتنی ہے کہ اصل چیز چیریٹی ہے، اس کا جو فرض حصہ ہے وہ زکوٰۃ ہے. لیکن as far as charity is concerned and as far as zakat is concerned, the heads in which both can be spent are virtually the same. Thank you, Dr. Saleem, for the clarification. We're going over to our second round of questions. So, Mohammed, Moinuddin Haidar, please go ahead. شیخ، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آیت مخصوص امہات المومنین کے لیے نازل کی گئی تھی منافق حضرات کے دفاع میں، تو حضرت ابھی کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ جب آیت جس میں کہا گیا کہ امہات المومنین کو کہ نرم لہجہ اختیار نہ کرو، کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ تم دیگر خواتین کی طرح نہیں ہو، تم جو ہے نبی کی بیویاں ہو، تو آپ اپنی آواز میں نرمی نہ لائیں اور اتنی سختی بھی نہ لائیں کہ وہ بے ادب لگے. تو اگر آگے والے میں اگر آپ کے خلاف کچھ شہوت وغیرہ ہے تو اس کی بنا پہ، آپ کی آواز کی بنا پہ وہ بھڑک جائیں گی اس کے اندر کی جو جسمانی خواہشات ہیں. تو اس پورے سیناریو کو ایک مطلب کنسیڈر کر کے تو یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ عورت کی نرم آواز سننا، مثلاً اگر کوئی خاتون غزلیں یا ترانے بھی پڑھتی ہیں، ایک قسم کی میلوڈیس وائس آتی ہے، تو اس ایسی آواز کا مرد کا سننا یہ بھی حرام ہے. اور ایک جو ہے نرم انداز میں یعنی نغمے، ترانے گانا، یہ بھی جو ہے عورت کے لیے حرام کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پہلے جو حکم امہات المومنین کے لیے ہے وہ حکم بھی تمام امت کی خواتین پہ بھی لاگو ہوگا. ایسا نہیں کہ تم جو ہے امہات المومنین کے لیے ہی نرمی کا حکم دیا گیا ہے تو ساری عورتیں جو ہے فحش گوئی کرنا شروع کر دیں. اس سے مثال یہ دی گئی کہ نرم آواز یعنی جو بھی مثلاً غزلیں گانا ہو یا کوئی قومی ترانہ گانا ہو یا کسی سے بھی نرم انداز میں بات کرنا یہ حرام ہے، اور ان کی نرمی آواز سننا یہ بھی حرام ہے. کسی خاتون کی غزل بھری آواز یعنی کوئی خاتون اگر کچھ پرفارم کر رہی اگر آپ کو اچھی لگ رہی تو وہ بھی حرام ہے. تو اس پر روشنی ڈالیے. میں نے تو روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے. یہ وہ فتویٰ ہے جو لوگوں نے قرآن کے سیاق و سباق سے بالکل آیت کو ہٹا کے اس میں ڈال دیا ہے. نہ اس میں غزلوں کا ذکر ہے، نہ نرموں کا ذکر ہے. یہاں تو مراد ہی یہ ہو رہی ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہیں آیتیں کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ آپ جو ہیں وہ تمام مسلمان خواتین کی طرح نہیں ہیں، آپ نبی کی بیویاں ہیں. یہ منافقین جو ہیں یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ آپ کے گھر کو اسکینڈلائز کرتے ہیں. ابھی ہم ان کو ڈھیل دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ڈھیل دیں گے تو شاید ایمان لے آئیں. ان پہ تو ہم کوئی پابندی نہیں لگا رہے، آپ پر ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ نے گھر کے میں ٹک کے رہنا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے.
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور بن ٹھن کے نہیں نکلنا کیونکہ یہ منافقین پھر اس کے نتیجے میں آپ کو اسکینڈلائز کریں گے. فلا تخضعنا بالقول، اور ان کے ساتھ آپ نے نرمی سے بات نہیں کرنی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا آخر میں کہ آپ نے اپنے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے یہاں نازل ہو رہا ہے ان کو آپ نے اس کا چرچا کرنا ہے. آپ کا جو مقام ہے وہ تعلیم دینے کا ہے، آپ لوگوں کو ایجوکیشن دیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو کچھ آپ کے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ عام مسلمان خواتین کو اس کی تعلیم دیں. تو یہ تو سارے کا سارا پوری کی پوری سورہ احزاب کو آپ پڑھ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں منافقین ہیں کہ جو یہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں. اور آخر میں جا کے جب یہ بالکل حد سے بڑھ جاتا ہے تو دیکھیے الفاظ ہی آتے ہیں کہ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، یعنی اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو ان پر چھوڑ دیں گے. اور پھر اس طرح کے شدید الفاظ آتے ہیں قتلوا تقتیلا، بدترین طور پہ ان کو قتل کرنے کا ہم حکم دے دیں گے. تو یہ پوری کی پوری سورہ اصل میں منافقین کی اس سازش کی طرف ڈائریکٹڈ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اب عام طریقے سے تو اسلام کا جو چرچا ہے وہ چیک نہیں کر پا رہے تھے، اس کو کم نہیں کر پا رہے تھے. وہ جو اسلام کا جو ایک لحاظ سے اس کو امپیٹس مل رہا تھا، اس کو جو بڑھوتری مل رہی تھی، they were not able to stop it. تو اب انہوں نے یہ سے کہتے تھے کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیے کہ کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے اس کے اندر یہ اسکینڈلز پیدا کیے جائیں تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ بددل ہوں اور اسلام کی جو بڑھتی ہوئی قوت ہے اس کے اندر کمی آئے. یہ پورے کا پورا سورہ کا کانٹیکسٹ ہے. اس کے بعد یہ بات کہ خواتین کا گانا یا نہ گانا یہ الگ موضوع ہے، اور یہ اس آیت سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. وہ موضوع بالکل الگ ہے کہ فنون لطیفہ کے اندر میوزک ہے، فائن آرٹس ہے، یا پینٹنگ ہے، یا اس طرح سے گانا ہے، ان کے بارے میں دین کیا رویہ اختیار کرتا ہے. تو وہ ایک بالکل الگ موضوع کے طور پہ اس کو دیکھ لینا چاہیے. لیکن ان آیات کو کسی طرح سے بھی خواتین کے گانے سے منتقل کرنا کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان آیتوں کے سیاق و سباق سے اس کو ہٹا رہے ہیں. اور چونکہ ہم زیادہ تر اسی سے زیادہ تر تفسیریں جو ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر شان نزول کو سامنے رکھ کے تفسیریں کی گئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر یہی فتویٰ ہے جو آپ نے بتایا. تو میں نے تو یہ عرض کیا کہ میں ادب سے اس سے اختلاف کروں گا کیونکہ اس میں جو سورہ احزاب کا پورا تناظر ہے وہ بالکل مختلف ہے. We're going to take Adil, one more question from you, and then go back to the chat questions and keep toggling. So please go ahead. Sure. Sir, یہ جو جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور یا may his soul or her soul rest in peace. تو یہ جو مغفرت کی دعا ہوتی ہے، دعائے مغفرت، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ غیر مسلموں کے لیے نہیں کر سکتے. تو اس کے بارے میں بیسیکلی آپ کی کیا رائے ہے، اور اس میں کوئی دینی حکم ملتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھیں میں ایکسپلین کر چکا ہوں بہت دفعہ کہ قرآن مجید میں یہ مشرکین کے بارے میں یا منافقین کے بارے میں جہاں آیا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا تھا، ان کو سچائی کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر روک دیا تھا کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے بارے میں توبہ کریں گے تو یہ ان کے بارے میں یہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی مشرکین کے بارے میں، کیونکہ آپ شرک کے بارے میں یہ کنونسڈ ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، اور اس کے بعد بھی اب اس پہ یہ کنونسڈ ہیں اور اس پہ یہ ڈیلیبریٹلی ابھی کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اگر یہ مر جاتے ہیں تو آپ نے ان کے بارے میں ہرگز توبہ نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا عام اس وقت کی دنیا میں جو نان مسلمز ہیں اس سے ان کو مماثل قرار دینا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نہ ان پر کسی پیغمبر نے حق واضح کیا ہے. یعنی پیغمبر کا مطلب یہ کہ جو زمانے کا پیغمبر ہے، یعنی مشرکین جو تھے وہ زمانے کے تھے جس زمانے میں پیغمبر تھے اور انہوں نے سامنے یہ کام کیا. آج جو یہ کام ہے ظاہر ہے پیغمبر کی ایبسنس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق کو اس درجے میں واضح کر دیا گیا ہے. لہٰذا آج اگر آپ کسی غیر مسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بالکل کی جانی چاہیے، آپ کی خیر خواہی کا اظہار ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو اس کو آپ ضرور معاف فرمائیے، کیونکہ یہ اگر سچا متلاشی ہے حق کا اور بھٹک رہا ہے یا بھٹکنے کی وجہ سے سچائی اس کو نہیں مل رہی ہے تو یہ رعایت کا مستحق ہے. تو یہ آپ کی خیر خواہی کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو دعا ہے وہ اپنے اصول پہ ہی سننی ہے. اگر آپ نے خیر خواہی کا اظہار کیا ہے تو یہ تو محض اس بنیاد پہ کیا ہے کہ آپ اس کے باطن کے حالات معلوم نہیں تھے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر یہ مستحق ہے کسی کنسیشن کا تو میں آپ سے استدعا کرتا ہوں یا استدعا کرتی ہوں کہ آپ ان کو کنسیشن دیں. یہ آپ کی طرف سے درخواست ہے، خدا نے اس درخواست کو قبول کرنا ہے اپنے اصول پر. اگر واقعی وہ مستحق ہوگا تو رعایت پائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں پائے گا. اس وجہ سے قرآن مجید میں جہاں پہ مشرکین کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں توبہ نہیں کرنی، اس کو قیاس کر کے آج کے نان مسلمز پر ان کا انتباہ کرنا تو کسی طرح سے موضوع نہیں ہے.
Thank you, Dr. Saleem. The next question asks, in Surah An-Nur, when God asks one to lower their gaze and guard their private parts for both men and women, is looking at the opposite gender without love, affection, and with love and affection, or without lust, is that also prohibited according to this verse? नहीं, इस आयत का मतलब यही है कि आप अपनी नजरों में हया पैदा करें। ये मतलब नहीं कि नीचे देखें। गज़्ज़े बसर जो है ये एक एतबारी चीज है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आपने यानी यू मस्ट नॉट बी लस्टफुल इन योर गेज, यू शुड गार्ड योर गेज। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। मींस नॉट दैट यू हैव टू विथड्रॉ योर गेज। ये विथड्रॉल ऑफ गेज का नहीं है। ये है इवन इफ यू लुक एट द ऑपोजिट जेंडर, इट शुड बी इन अ वे दैट यू लुक एट योर ओन सिस्टर। उसमें हया होनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। Thank you, Dr. Saleem. Adil, please go ahead, and then we have one last chat question after that. सर, ये जो आपने जिक्र किया कि अगर आपके पास $1 million होते हैं तो आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जहाँ पे या जो दीन की खिदमत आपको नजर आती है सबसे बड़ी वही है कि दीन के लिए हमें जो ये शिकायत आ चुके हैं इनको रिजॉल्व किया जाए और ऐसे आलिम और ट्रेन किए जाएं जो कि दीन में से रिलेटेड शिकायत को रिजॉल्व करें। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि अल-मौरिद इंस्टीट्यूट जो है क्या वो यही काम नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त वो यही काम कर रहा है और इसी वजह से मैं भी उस इदारे से वाबस्ता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपनी खिदमत कर सकूँ। तो ये एक ऐसा इदारा है जो उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान से ये शुरू हुआ है। तो बिल्कुल ये इसका जो मकसद है, वजूद है, वो यही है। और आप में से जो लोग उससे ताउन करना चाहें, चाहे वो माली ताउन हो, चाहे वो अपनी स्किल्स के ज़रिए से हो, चाहे वो वक़्त के ज़रिए से हो, तो ये उसी नुसरत के अंदर होगा। राइट सर, सो मुझे कंफ्यूजन इसलिए होगी क्योंकि आपकी शायद बात से मैं समझा कि आप कह रहे हैं कि मैं अपना एक इदारा कायम करता, रादर कि मैं अपने पैसे अल-मौरिद को डोनेट कर देता। नहीं, ये तो ये कि भाई जो ज़ाहिर है कि जो कायम शुदा इदारे हैं उन्हीं को हम करते हैं। ये तो मैं आप चूँकि किसी ने मुझसे पूछा था ना आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि मेरे पास ही पैसे आएँगे तो मैं ये करता, लेकिन अमलन तो ये चूँकि इदारे इस वक़्त मौजूद हैं तो मैं इन्हीं इदारों को दे देता। Thank you, Dr. Saleem. The next chat question asks, in Surah An-Nisa, when God says, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان, is this before marriage, non-sexual relationships, are they also prohibited according to this verse for an unmarried man and women, or is it describing only sexual relationships or friends with benefits? नहीं, this is describing what I mean, ये कहा जा रहा है कि आपने ऐसे लोगों से ख़वातीन से शादी करनी है जो मुहसनात हैं, जो कि यानी पाक दामन है, वो आर प्योर एंड चेस्ट। गैर मुसाफिहात यानी ऐसी नहीं है कि जो यूं समझ लीजिए कि जो प्रोस्टिट्यूशन की तरह या हैव लूज कैरेक्टर, और वला मुत्तखिज़ाती अख़दान, और उनके कोई पैरामर्स भी नहीं है, दे डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। तो दुनिया में दो तरह की फहश चीजें होती हैं ना, एक ये कि ओपन सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स दे ऑफर सेक्सुअल प्लेजर, और दूसरा ये होता है कि ये इस तरह की प्रोस्टिट्यूट्स तो नहीं होती हैं लेकिन यारी आशनाई का ताल्लुक हो जाता है, एक हिडन तरीके से यू आर हैविंग पार्टनर्स एंड यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू द सोसाइटी। तो दोनों के बारे में कहा गया है कि आपने ये जो शादी का इंस्टीट्यूशन है ऐसी ख़वातीन से करना है who are neither prostitutes nor have paramours, बल्कि they are pure and chaste individuals. Thank you very much, Dr. Saleem. We see you tomorrow again, inshallah. Inshallah. Okay. Thank you.